रोहान, ये पेंटिंग्स हटा दो फौरन यहाँ से। मुझे अपने कैबिन में कोई भी अधूरी चीज पसंद नहीं है। उसने कपड़े के सिरे को ठीक करते हुए मुड़कर खदरे खफकी से कहा। दरवाजे पर वो लड़का खड़ा था जो जिंदगी को शोख रंगों की तरह बरतता था। रोहान के होंठों पर एक ठहरी हुई नरम सी मुस्कुराहट थी। वो 2 कदम चलकर अंदर आया। कुछ चीजें छुपाने से खत्म नहीं होती मलिहा जी। वो अंदर ही अंदर सांस लेती रहती हैं। आप कैनवस पर कपड़ा तो डाल सकती हैं, लेकिन इस अधूरेपन का क्या करेंगी जो आपके अंदर चल रहा है? उसकी आवाज में एक अजीब सी अपनाहट थी। मलिहा ने अपने उलझे हुए दुपट्टे को ठीक किया। मुझे तुम्हारी इन गहरी बातों की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ काम करते हो, बस अपने काम से काम रखो। हर वक्त मेरी चीजों में दखल अंदाजी मत किया करो। और रूहान बिल्कुल उसकी मेज के सामने आकर रुका। उसने झुककर मलिहा की आंखों में बराह रास्त देखा, जहां वो खफी के पीछे छुपी बेचैनी को साफ पड़ रहा था। मेरा काम ही रंगों और उदासी को समझना है। और आपकी ये जो उदासी है ना, ये मुझसे चीख चीख कर कहती है कि इसे भी किसी की तवज्जो चाहिए। इसे भी कोई ऐसा चाहिए जो इसे सुने, समझे। मैं उदास नहीं हूँ, समझे तुम। मुझे किसी की तवज्जो नहीं चाहिए। मलीहा ने नजरें चुराई और मेज पर पड़ी फाइलों को बिला वजह दुरुस्त करने लगी। अगर आप उदास नहीं हैं तो मेरी बातों से इतनी जल्दी घबरा क्यों जाती हैं? वो हल्का सा हंसा। उसकी हंसी में शरारत भी थी और एक गहरा एहसास भी। चलें, पेंटिंग मैं हटा देता हूँ, मगर वो जो आपने अपने दिल पर इतना भारी पर्दा डाला हुआ है, उसे हटाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। मलिहा के पास कोई जवाब नहीं था। वो तेजी से कैबिन से बाहर निकल गई, लेकिन उसकी धड़कनें उसके काबू से बाहर हो रही थीं। रूहान की बातें सीधी वहां वार करती थीं, जहां उसने सालों से दीवारें चुन रखी थी। बाहर गैलरी के हाल में चहल पहल थी। मलिहा एक स्टैंड के पास रुक गई। सामने एक मुजस्मा रखा था जिसका एक हिस्सा टूटा हुआ था। मलिहा की उलझन में मजीद इजाफा हो गया। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसे नुमाइश में नहीं रख सकती। लोग क्या सोचेंगे कि मैंने कैसा टूटा हुआ मुजस्मा यहाँ सजा रखा है। उसने पास से गुजरते हुए रूहान को रोका। इसे यहाँ से उठवा। रूहान वहीं रुक गया। उसने मुजस्मे के उस टूटे हुए हिस्से पर बहुत नरमी से हाथ रखा, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी के जख्म पर मरहम रख रहा हो। इसे क्यों हटाना है? जो चीज अंदर से टूटी हो वो तो ज्यादा खूबसूरत होती है। इसे छुपाने की क्या जरूरत है? खूबसूरती परफेक्शन में होती है रूहान। दुनिया कमजोरियों का मजाक उड़ाती है। तुम नहीं समझोगे। ये लोग खामियों को नहीं बख्शते। मलीहा ने थके हुए अंदाज में कहा। उसे लग रहा था जैसे वो मुजस्मे की नहीं, अपनी बात कर रही है। रूहान ने मुजस्मे से हाथ हटाकर मलीहा की तरफ देखा। उसकी नजरों में एक ऐसा ठहराव था जो मलीहा को अपने अंदर डबो रहा था। दुनिया मजाक उड़ाती होगी, मगर मैं दुनिया तो नहीं होना मलीहा जी। दुनिया को जो परफेक्ट लगता है मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। मैं तो बस आपको समझना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि टूटने के बाद जुड़ने का सफर कितना मुश्किल होता है, और मैं उस सफर में आपके साथ चलना चाहता हूँ। मलीहा के लब हिल कर रह गए। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज जैसे उसका साथ छोड़ गए थे। रूहान की नजरों में मौजूद सच्चाई उसे अंदर तक बेबस कर रही थी। वो बिना कुछ कहे बस एक नजर उसे देखकर वहां से आगे बढ़ गई। रूहान वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर एक पुरसकून मुस्कुराहट थी। दिन की रोशनी जब शाम के साय में ढली तो रूहान अपने घर में था। उसकी माँ बेगम सुरैया, जिसकी दुनिया बस अपने बेटे के गिर्द घूमती थी, चाय का कप और एक तस्वीर लिए उसके पास आई। देख बेटा, मैंने तेरे लिए क्या कमाल की लड़की ढूंढी है। बिल्कुल कच्ची गली है, तेरी जिंदगी में रंग भर देगी। कल ही बात पक्की कर लो। उन्होंने खुशी से तस्वीर रूहान के आगे की। रूहान ने तस्वीर को बमुश्किल एक नजर देखा और वापस मेज पर रख दिया। अम्मी, मुझे अपना घर सजाने के लिए कोई फूल नहीं चाहिए। आप रहने दें इन बातों को। तो फिर कैसी लड़की चाहिए तुझे? इतना तो प्यारा चेहरा है इसका, हर वक्त हंसती खेलती रहती है, सारा घर सर पर उठा कर रखेगी। वो न समझी से उसे देखने लगी। रूहान ने माँ का हाथ थाम लिया। उसके लहजे की संजीदगी ने बेगम सुरैया को चुप करवा दिया। मुझे कोई हंसती खेलती बेफिक्र लड़की नहीं चाहिए अम्मी। मुझे वो घना साया चाहिए जिसने खुद धूप सही हो, जिसे पता हो कि जिंदगी में थकन क्या होती है, दुख क्या होता है, और जब वो थक जाए तो मैं उसकी थकन समेट सकूं। मैं किसी के बचपने को नहीं संभालना चाहता। मैं एक ऐसी औरत का मान बनना चाहता हूँ जिसने हमेशा दूसरों का बोझ उठाया हो। ये तू कैसी बातें कर रहा है? इतनी गहरी और उलझी हुई बातें मुझे तो तेरी समझ नहीं आती। वो परेशानी से बोली। समझ जाएंगे अम्मी, बहुत जल्द समझ जाएंगे। वो मुस्कुराया और उनके हाथ पर हल्का सा दबाव डालकर उठ खड़ा हुआ। अगले दिन की दोपहर गैलरी के कैबिन में एक अजीब सी खामोशी लेकर आई थी।
ملیحہ اپنی میز پر جھکی ہوئی ایک فائل پڑھ رہی تھی۔ اس نے پڑھنے والا موٹے فریم کا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ ملیحہ نے سر اٹھایا تو سامنے روحان کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ملیحہ کے ہاتھ میں ایک لرزش سی پیدا ہوئی۔ اس نے فوراً اپنا چشمہ اتارا اور اسے فائل کے نیچے چھپانے کی کوشش کی۔ اس کی یہ بکھلاہٹ، یہ گھبراہٹ روحان سے چھپ ہی نہیں رہ سکے۔ وہ بنا کچھ کہے نہایت سکون سے جلتا ہوا میز تک آیا۔ اس نے خاموشی سے ٹیبل لیمپ کو پکڑا اور اس کا رخ بالکل اس فائل کی طرف کر دیا جسے ملیحہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیمپ کی پیلی روشنی سیدھی ان کاغذوں پر پڑنے لگی۔ ملیحہ نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑا۔ میری نظر کمزور نہیں ہے روحان، وہ بس ذرا نیند پوری نہیں ہوئی تھی تو سر میں درد تھا، آنکھیں تھک گئی تھی میری، تم نے بلا وجہ لیمپ اس طرف کر دیا۔ اس نے صفائی دی، حالانکہ روحان نے کچھ پوچھا تک نہیں تھا۔ روحان میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ آپ کو مجھ سے یہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تھک جاتی ہیں۔ آپ انسان ہیں، سارا دن لوگوں کا سامنا کرتی ہیں، تھکن تو ہوتی ہے۔ آپ یہ کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کبھی کمزور نہیں پڑ سکتی؟ ملیحہ نے فائل سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا اور روحان کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جس میں ملیحہ کو اپنا عکس بہت محفوظ لگ رہا تھا۔ میں کمزور نہیں پڑ سکتی روحان، میرے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ایک مدھم سی اداسی تھی۔ روحان کی مسکراہٹ میں بے پناہ نرمی آ گئی۔ جب آپ کی آنکھیں تھک جائیں نا تو میں آپ کی نظر بننا چاہتا ہوں، جب آپ کا دل تھک جائے تو میں آپ کا سکون بننا چاہتا ہوں۔ آپ بس ایک بار مجھ سے کہہ دیا کریں، میں آپ کی یہ ساری فائلیں، یہ سارے کام خود سنبھال لوں گا۔ آپ کو ہر وقت مضبوط بن کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سامنے آپ ٹوٹ سکتی ہیں۔ ملیحہ کے ہونٹ خشک ہونے لگے۔ اس کے پاس روحان کی اس بات کا، اس اپنائیت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس دھڑکتے دل اور رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ کیبن کی خاموشی میں ان دونوں کے درمیان ایک ایسا انکہا رشتہ بن رہا تھا جسے لفظوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ دیر اسی خاموشی میں ملیحہ کل جانے کے بعد روحان سیدھا کھڑا ہوا اور اپنی وہی دلکش مسکراہٹ لیے کیبن سے باہر نکل گیا۔ ملیحہ نے بے ساختہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یہ لڑکا بہت تیزی سے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کیبن سے باہر آئے تو کوریڈور میں صبا کھڑی تھی۔ صبا جو ملیحہ کی صرف مینیجر نہیں بلکہ اس کی ہر الجھن کی رازدار تھی۔ وہ ملیحہ کے چہرے کی رنگت دیکھ کر ہی مسکرا دی۔ کیا بات ہے، آج چہرے پر بڑی رونق ہے۔ یہ لڑکا تو تمہیں بالکل بدل رہا ہے ملیحہ، تم آج کل مسکرانے لگی ہو۔ صبا نے اس کے کاندھے پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ ملیحہ نے فوراً اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کرنے کی کوشش کی۔ پاگل مت بنو صبا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت چھوٹا ہے، یہ سب میری عمر کے لوگوں پر اچھا نہیں لگتا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میں اس گیلری کی مالکن ہوں اور وہ یہاں کام کرتا ہے، ہم دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ صبا نے ملیحہ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے لہجے میں بہت پیار تھا۔ عمریں تو دماغ میں ہوتی ہیں ملیحہ، دل کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ تم نے اپنی ساری زندگی اس گیلری کو بنانے میں لگا دی، کبھی اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اب جب کوئی تمہیں تم سے ملوانا چاہ رہا ہے تو تم لوگوں کے ڈر سے پیچھے ہٹ رہی ہو۔ صبا، یہ سب کتابوں میں اچھا لگتا ہے، حقیقت میں معاشرہ جینے نہیں دیتا۔ ایک دن وہ بھی تھک کر چلا جائے گا اور میں پھر اکیلی رہ جاؤں گی۔ ملیحہ نے نظریں جھکا لی۔ وہ جانے والوں میں سے نہیں ہے ملیحہ، تم بس خود کو جینے کا ایک موقع دے دو۔ اپنے اس خول سے باہر آؤ اور اس محبت کو قبول کر لو جو دروازے پر کھڑی دستک دے رہی ہے۔ صبا نے اس کا ہاتھ دبایا اور مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئے۔ ملیحہ کوریڈور میں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ دور کوریڈور کے اختتام پر روحان کسی پینٹنگ میں رنگ بھر رہا تھا۔ وہ بالکل بے فکر تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ اس کی محبت کی سچائی ملیحہ کے ہر ڈر کو ختم کر دے گی۔ ملیحہ کے ہونٹوں پر خود بخود ایک میٹھی سی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے گہری سانس لے کر روحان کی طرف قدم بڑھا دیا۔ گیلری کے پچھلے حصے میں کینوس پر تیز سرخ اور پیلے رنگ بکھر رہے تھے۔ روحان برش چلانے میں اس قدر مگن تھا کہ اسے اپنے پیچھے رکی قدموں کی چاپ سنائی نہیں دی۔ ملیحہ کچھ دیر خاموشی سے اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھتی رہی، مگر رنگوں کی یہ تیزی اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ یہ رنگ بہت جلدی اڑ جاتے ہیں روحان، ان پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ روحان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے مڑے بغیر برش کو کینوس پر دبایا۔ رنگ کچے ہوں تو اڑتے ہیں، میری محبت کے رنگ آپ کی سوچ سے زیادہ پکے ہیں۔ یہ نہ بارشوں میں دھلیں گے اور نہ حالات کی دھوپ میں مدھم پڑیں گے۔ اپنی حد میں رہو روحان۔ ملیحہ کی آواز میں گھبراہٹ چھپانے کی کوشش تھی۔ ہمارے راستے بالکل الگ ہیں، تم بھول رہے ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ روحان نے آہستگی سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خفگی نہیں تھی،
بس ایک ٹھہراؤ تھا۔ راستے الگ تب ہوتے ہیں جب منزلیں الگ ہوں۔ میں تو اپنی منزل پا چکا ہوں، بس آپ اپنے ہی قدموں سے ڈر رہی ہیں۔ ملیحہ اس کی پرسکون نظروں کی تپش برداشت نہ کر سکی اور تیزی سے مڑ کر چلی گئی۔ روحان کچھ دیر اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عزم تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت کی دھوپ اس کے اپنے گھر میں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ گھر کا دروازہ کھلتے بیگم ثریا نے اسے وہیں روک لیا۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ مجھے سب پتہ چل گیا روحان، محلے کی عورتیں تانے دے رہی ہیں کہ تو اپنی اس باس کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے۔ ارے وہ تجھ سے عمر میں کتنی بڑی ہے، تجھے ہوش ہے تو کیا کر رہا ہے؟ روحان نے اپنا بیگ چرپائی پر رکھا اور نرمی سے ماں کے قریب آیا۔ وہ میری باس نہیں، میرا سکون ہے، اور عمر سے محبت کا فیصلہ نہیں ہوتا امی۔ جس نے مجھے جینا سکھایا ہے، میں اس کی عمر کیوں گنوں؟ میں کبھی کسی بھی صورت اس بڑی عمر کی عورت کو اپنی بہو نہیں مانوں گی۔ تو اسے بھول جا ورنہ میرا مرا منہ دکھے گا۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ روحان کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے گہری سانس لی اور بہت دھیمی مگر اٹل آواز میں بولا، اگر آپ اس سے قبول نہیں کر سکتی تو پھر آپ کا بیٹا ساری عمر اکیلا ہی رہے گا۔ میں اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ کمرے میں چلا گیا، لیکن بیگم ثریا کی تلخ باتیں اس کے ذہن میں گونجتی رہیں۔ ماں کی ناراضگی اور ملیحہ کا خوف، یہ دونوں بوجھ اتنے بھاری تھے کہ اگلے دن گیلری کا کام ختم ہونے کے بعد بھی روحان گھر جانے کا حوصلہ نہیں کر پایا۔ اور رات گہری ہو چکی تھی اور باہر تیز بارش طوفان کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ وہ کچن سے 2 کپ چائے بنا کر لایا تو برآمدے میں ملیحہ اکیلی کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ روحان جانتا تھا کہ وہ بھی اپنے اندر کے طوفان سے بھاگ کر یہاں کھڑی ہے۔ اس نے خاموشی سے چائے کا کپ ملیحہ کی طرف بڑھایا اور تھوڑے فاصلے پر رک گئے۔ ملیحہ نے کپ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ تم اس رشتے کو نہیں نبھا سکتے۔ میری زندگی ایک کھنڈر کی طرح ہے، وہاں صرف ویرانی ہے۔ کیوں اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں؟ روحان نے بارش کے قطروں کو شیشے سے ٹکراتے دیکھا۔ آپ نے کبھی پرانی دیواروں پر اگنے والے جنگلی پھول دیکھے ہیں؟ وہ سب سے زیادہ ضدی ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی پانی نہیں دیتا مگر وہ پتھروں کا سینہ چیر کر باہر آ جاتے ہیں۔ میرا دل بھی انہی جنگلی پھولوں کی طرح ہے۔ کھنڈر جتنا بھی ویران ہو، مجھے وہاں کھلنا آتا ہے۔ یہ محض ایک دھوکہ ہے جو تم خود کو دے رہے ہو۔ ایک دن تم پچھتاؤ گے۔ جب دنیا تانے دے گی تب یہ ساری ضد ختم ہو جائیں گی۔ دنیا تانے دے گی، میں جانتا ہوں۔ روحان کی آواز بارش کے شور میں بھی بہت واضح تھی۔ لیکن آپ جتنا ڈر کر پیچھے ہٹیں گی، میں اتنی ہی شدت سے آپ کا ساتھ دوں گا۔ میں دنیا سے لڑ سکتا ہوں، بس آپ مجھے اپنے قریب رہنے دیں۔ ملیحہ نے چائے کا کپ سختی سے تھام لیا۔ روحان کا یہ پاگل پن اسے اپنے ہی بنائے ہوئے حصار سے باہر کھینچ رہا تھا، اور یہی بات اس کے خوف کو بڑھا رہی تھی۔ اس رات بارش تو تھم گئی، لیکن ملیحہ کے اندر کا خوف اپنے نئے ارادے میں بدل چکا تھا۔ اگلی صبح گیلری میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ روحان پچھلے حصے میں گیا تو وہ جگہ بالکل خالی تھی۔ اس کا کینوس، اس کے رنگ، ہر چیز وہاں سے غائب تھی۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے سیدھا ملیحہ کے کیبن میں پہنچا۔ ملیحہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر روحان کو نہیں دیکھا۔ میرا سامان ہٹانے سے میں آپ کے دل سے نہیں نکل جاؤں گا۔ روحان میز کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ ملیحہ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی۔ اس کی آواز میں جان بوجھ کر لائی گئی سختی تھی۔ یہ جگہ ایک آرٹ گیلری ہے، تمہارا ذاتی اسٹوڈیو نہیں۔ تمہارا کام یہاں کی دیکھ بھال کرنا ہے، مجھ پر نفسیاتی تجربے کرنا ہے۔ آئندہ تم نمائش کی تیاریوں تک محدود رہو گے۔ میرے کیبن یا میرے ذاتی معاملات کے آس پاس پہ نظر مت آنا۔ میں آپ کا سکون برباد نہیں کر رہا۔ روحان آگے جھکا اور اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ میں آپ کو اس قید سے نکال رہا ہوں جو آپ نے خود پر لگا رکھی ہے۔ آپ رنگوں کو اسٹور روم میں پھینک سکتی ہیں، میرے احساس کو نہیں۔ وہ بنا کوئی جواب سنے کیبن سے نکل گئے۔ ملیحہ اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر رہ گئی۔ وہ سارا دن خود کو مصروف دکھانے کی ناکام کوشش کرتی رہی مگر روحان کے لفظ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ ملیحہ آئینہ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو چھوا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی عمر کی ہر لکیر آج آئینے میں بہت واضح ہو گئی ہو۔ معاشرے کے تانے، صبا کی نصیحتیں اور روحان کی ضد، سب کچھ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر گرنے لگے۔ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اس کی آواز کمرے کی خاموشی میں سسکیوں کے ساتھ ابھری۔ وہ جوان ہے، اس کی پوری زندگی اس کے سامنے پڑی ہے۔ میری تھکن، میرا ماضی اسے کیوں تباہ کرے؟ مجھے اسے روکنا ہوگا۔ اس کے بھلے کے لیے مجھے اسے دور کرنا ہوگا۔ اس نے آنسو صاف کی اور سختی سے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ روحان کی محبت کے سامنے اپنی انا اور سختی کی ایسی دیوار کھڑی کرے گی
जिसे वो कभी न तोड़ सके। अगले 2 दिन गैलरी की सालाना नुमाइश की तैयारियों में गुज़रे। मलीहा ने खुद को काम में इतना गर्क कर लिया कि रूहान को उससे बात करने का कोई मौका ही ना मिल सका। वो बस दूर से उसके चेहरे की वो सख्ती देखता रहा जो उसने एक निकाब की तरह ओढ़ ली थी। नुमाइश का दिन गैलरी के लिए बहुत अहम था। हॉल में लोगों का हुजूम था। मलीहा एक खूबसूरत मगर सादा से लिबास में मेहमानों से मिल रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। मलीहा, कितने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। एक तेज और जानी पहचानी आवाज पर मलीहा ने पलट कर देखा। वो उसकी कॉलेज की पुरानी दोस्त नाइला थी। नाइला, कैसी हो तुम? मलीहा ने खुश अखलाकी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मेरे तो 2 बच्चे भी कॉलेज जाने लगे हैं। नायला ने इर्द गिर्द दीवारों पर लगी पेंटिंग्स पर एक सरसरी से नजर डाली और फिर हमदर्दी से मलीहा को देखा। तुमने तो अपनी सारी जिंदगी बस काम और इन बेजान तस्वीरों में गुजार दी। क्या मिला तुम्हें इतनी मेहनत करके? मलीहा के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी सी मध्यम पड़ी। मुझे मेरा काम पसंद है। ये मेरी पहचान है। पहचान का क्या करना है जब इंसान अंदर से बिल्कुल अकेला हो? नायला का लहजा अब तंजिया हो चुका था। सारी जवानी तो तुमने काम में निकाल दी। अब इस उम्र में कौन पूछेगा? जब इंसान थक कर घर जाता है तो कोई पानी पूछने वाला तो होना चाहिए। तुम तो बस पैसे कमा सकती हो, रिश्ते नहीं। ये वही ताने थे, वही खौफ था जो मलीहा को रातों को सोने नहीं देता था। नाइला की बातें सीधी उसके उसी कमजोर पहलू पर वार कर रही थी। मलीहा के हाथ आपस में सख्ती से जुड़ गए और वो बेबसी से नजरें झुका कर रह गए। उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कोई लफ्ज नहीं था। कुछ लोग सिर्फ वक्त गुजारते हैं और कुछ लोग तारीख बनाते हैं। एक पुरसुकून और भारी आवाज पर नायला ने हैरत से पीछे मुड़कर देखा। रूहान मेहमानों को पेश किए जाने वाले मशरूबात की ट्रे एक मेज पर रखकर बहुत एतमाद से उनके करीब आया था। उसने नायला को एक शाइस्ता मगर सर्द नजर से देखा। हमें फख्र है कि मलिहा जिन लोगों में से है जिन्होंने अपने बलबूते पर एक मकाम बनाया है। उनकी कदर और उनकी मेहनत को वो लोग क्या समझेंगे जिनकी सोच सिर्फ घर की चार दीवारी तक महदूद हो। नायला का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला मगर रूहान के चेहरे की संजीदगी देखकर बिना कुछ कहे तेजी से वहां से चली गई। मलीहा ने नम आंखों से रूहान को देखा। उस वक्त वो उसे अपना सबसे बड़ा मुहाफिज लग रहा था। वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, उसके कंधे पर सर रख कर रोना चाहती थी, मगर उसे अपने किए हुए फैसले याद आ गए। उसने जल्दी से आंसू पलकों में ही जज्ब किए और बिना कुछ कहे दूसरी तरफ मुड़ गए। शाम ढल चुकी थी। नुमाइश खत्म होने के बाद मेहमान जा चुके थे और गैलरी में एक थका देने वाली खामोशी छा गई थी। मलीहा अपने कैबिन में कुर्सी पर सर टिकाए बैठी थी। उसके कंधे दुख रहे थे और दिमाग नाइला की बातों और रूहान की दफा के दरमियान उलझा हुआ था। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया। रूहान, मेरे कैबिन में आ। चंद लम्हों बाद ही दरवाजा खुला और रूहान अंदर आ गया। उसके चेहरे पर वही मानूस सी नरमी थी। तुम्हें आज मेरे और मेरी दोस्त के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। मलीहा ने खुद को सीधा करते हुए इंतहा स्पार्ट लहजे में बात शुरू की। वो दोस्त नहीं थी और वो जो कुछ कह रही थी मैं उसे खड़े होकर सुन नहीं सकता था। रूहान ने कुर्सी खींच कर बैठने की बजाय मेज के पास खड़ा रहना पसंद किया। मलीहा ने गहरी सांस ली और अपनी नजरें लैपटॉप की बंद स्क्रीन पर जमा ली। तुम्हें क्या लगता है तुमने 2 हर्फ कहकर मुझ पर कोई एहसान किया है? नाइला जैसी औरत इस मुआशरे का सच है रूहान। वो जो कह रही थी वही दुनिया की नजर में मेरी हकीकत है। तुम आज बोल पड़े, कल कितने लोगों के मुंह बंद करोगे? मुझे तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी और दिफा की कोई जरूरत नहीं है। रूहान ने मेज पर दोनों हाथ रखे और थोड़ा सा आगे झुका। उम्र का मोहब्बत से और परवाह से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपके लिए शायद ये सब कुछ बहुत आम सी बात हो मगर मेरे लिए नहीं। आप मेरी दुनिया है मलीहा जी, और अपनी दुनिया की हिफाजत करना इसके लिए लड़ना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। मलीहा के दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। रूहान के लफ्ज उसकी बनाई हुई सख्ती की दीवार को रेत की तरह गिरा रहे थे। वो उसकी नजरों का सामना नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने रूहान की आंखों में देख लिया तो वो अपने तमाम फैसले भूल जाएगी। तुम जा सकते हो, और याद रखना, एक मुलाजिम को मालिकन के दिफा का कोई हक नहीं होता। अपनी हद में मत भूलो। मलिहा ने इंतहाई मुश्किल से अपनी आवाज को कांपने से रोका। हालांकि ये अल्फाज अदा करते हुए उसका अपना दिल कट रहा था। रूहान चंद सेकंड उसे देखता रहा, फिर खामोशी से मुड़कर चला गया। मलिहा ने बेसाख्त अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। अगली सुबह गैलरी में मामूल की खामोशी थी। मलिहा अपने कैबिन में कुछ पुरानी फाइलों का जायजा ले रही थी जब सबा ने दरवाजा खोला। मलिहा, तुमसे कोई मिलने आया है। सबा के चेहरे पर परेशानी थी। कौन है? भेज दो अंदर।
دروازے سے جو خاتون اندر داخل ہوئیں ان کے چہرے پر گہری تھکن اور آنکھوں میں بے خوابی کے نشان تھے۔ ملیحہ انہیں پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ خاتون دھیرے قدموں پر چلتی ہوئی ملیحہ کے میز کے سامنے آئی اور بنا کچھ کہے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں روحان کی ماں ہوں، بیگم ثریا کی آواز پر آ گئی تھی۔ ملیحہ کرنٹ لگنے کے انداز میں اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں یکدم ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہاتھ نیچے کریں پلیز۔ بیٹھیں آپ۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر بیگم ثریا کے کامتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور انہیں کرسی پر بٹھایا۔ بیگم ثریا کے آنسو چھلک پڑے۔ میں ایک ماں ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو بہت مشکلوں سے پالا ہے۔ وہ نہ سمجھ ہے، جذبات میں آ کر اپنی جوانی اور اپنا مستقبل برباد کر رہا ہے۔ آپ تو سمجھدار ہیں، آپ کیوں میری ساری زندگی کی کمائی مجھ سے چھین رہی ہیں؟ یہ الفاظ ملیحہ کے دل پر کسی بھاری پتھر کی طرح لگے۔ اس سے اپنا آپ دنیا کی سب سے ظالم عورت لگنے لگا۔ خدا کے لیے اس کی جان چھوڑ دیں، وہ میرے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتا، لیکن اگر آپ اسے خود سے دور کر دیں گی تو شاید اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ وہ آپ کے پیچھے اپنا گھر چھوڑنے کو تیار بیٹھے۔ میرا ایک ہی تو بیٹا ہے۔ بیگم ثریا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ملیحہ نے اپنے آنسو کو حلق میں اتارا۔ اس نے خود کو مضبوط دکھاتے ہوئے بیگم ثریا کے کامتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ روئیں مت ثریا جی، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ ملیحہ کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو اندر کی مکمل تباہی کے بعد آتا ہے۔ آپ کا بیٹا کسی کے پیچھے اپنا مستقبل خراب نہیں کرے گا، روحان آپ ہی کا رہے گا۔ میں آج ہی اس بات کو ختم کر دوں گی۔ بیگم ثریا کچھ دیر دعائیں دیتی رہیں اور پھر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ملیحہ وہیں کرسی پر گر سے گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو آنسوں کی ایک لڑی اس کے گالوں پر پھسلتی چلی گئی۔ اس نے محبت کے لیے قدم بڑھانے کا سوچا ہی تھا کہ زندگی نے اسے اس کی اصل جگہ دکھا دی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور صبا کو ایک کاغذ ٹائپ کرنے کا کہا۔ 15 منٹ بعد روحان ملیحہ کے کیبن میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی تازگی اور مسکراہٹ تھی جیسے کل رات والی بات اسے یاد ہی نہ ہو۔ ملیحہ سیدھی بیٹھی، اس کا چہرہ پتھر کی طرح اسپاٹ تھا۔ میز پر رکھا ہوا لفافہ روحان کی طرف سرکا دیا۔ یہ کیا ہے؟ روحان نے الجھن سے لفافے کو دیکھا۔ یہ تمہارا استعفیٰ ہے اور اس مہینے کی پوری تنخواہ اس کے ساتھ ہے۔ آج تمہارا یہاں آخری دن تھا، کل سے تمہیں اس گیلری میں آنے کی ضرورت نہیں۔ ملیحہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ روحان کی مسکراہٹ جیسے کسی نے چھین لی۔ اس نے بے یقینی سے لفافے کو اور پھر ملیحہ کو دیکھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا کل رات کی بات پر آپ مجھے کام سے نکال رہی ہیں؟ تمہیں نکال نہیں رہی، تمہیں تمہاری اصل جگہ یاد دلا رہی ہوں۔ ہماری دنیایں الگ ہیں، میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تم بس میرے ایک ملازم تھے اور اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ ملیحہ کے الفاظ تیر کی طرح سیدھے اور ظالم تھے۔ روحان کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا۔ دکھ، غصہ اور بے یقینی مل کر اس کے اندر ایک طوفان کھڑا کر رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور ایک دم میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ آواز اتنی تیز تھی کہ ملیحہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ یہ فیصلہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے ڈر کا فیصلہ ہے۔ روحان کی آواز کیبن کی دیواروں سے ٹکرائی۔ آپ سمجھتی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ میری ماں آئی تھی نا آپ کے پاس، انہوں نے ترلے کیے ہوں گے، واسطے دیے ہوں گے اور آپ نے بہت آسانی سے مجھے نکال باہر کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ملیحہ گھبرا گئی۔ اپنی آواز نیچی رکھو روحان، میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میرا اپنا ہے۔ جھوٹ مت بولے ملیحہ جی۔ روحان کا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ آپ دنیا کی سب سے بزدل عورت ہیں۔ آپ معاشرے سے لوگوں کی باتوں سے ڈرتی ہیں۔ آپ کو اپنی خوشی چننے سے ڈر لگتا ہے اور آج آپ اپنے اس ڈر کو میری ماں کی محبت کا، ان کی التجاؤں کا نام دے رہی ہیں تاکہ آپ خود کو تسلی دے سکیں کہ آپ نے کوئی بڑی قربانی دی ہے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، بس جاؤ یہاں سے۔ ملیحہ نے کھڑے ہو کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ مزید چند لمحے بھی کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ روحان نے وہ لفافہ اٹھایا اور اسے وہیں میز پر پھینک دیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ اس کی آواز میں اب غصے کی جگہ گہری اداسی نے لے لی تھی۔ میں اس لیے نہیں جا رہا کہ آپ مجھے نکال رہی ہیں، بلکہ اس لیے جا رہا ہوں کہ جو عورت اپنے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی وہ میرے ساتھ کیا چلے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا ملیحہ جی، آپ مجھ سے نہیں اپنی خوشی سے بھاگ رہی ہیں اور یہ بھاگنا آپ کو کبھی سکون نہیں دے گا۔ وہ مڑا اور بنا پیچھے مڑ کر دیکھے کیبن سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز ملیحہ کو کسی دھماکے کی طرح محسوس ہوئی۔ وہ دھڑم سے اپنی کرسی پر بیٹھی اور پھر اس نے میز پر سر رکھ کر اپنی سسکیوں کو آزاد کر لیا۔ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی دنیا کو واپس اسی کھنڈر میں تبدیل کر دیا تھا جہاں سے روحان اسے نکال کر لایا تھا۔
ان کھنڈرات کی خاموشی میں بھٹکتے ہوئے ملیحہ کو پورے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ گیلری میں اب بھی چہل پہل ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، پینٹنگز کے دام لگاتے تھے، لیکن ملیحہ کے لیے جیسے ہر رنگ، ہر آواز بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی میز کے پیچھے بت بنی بیٹھی خالی نظروں سے لیپ ٹاپ کی بند اسکرین کو تک رہی تھی، جب دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ صبا اندر آئی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا کینوس تھا جسے ایک سفید کپڑے سے پوری طرح ڈھانپا گیا تھا۔ صبا کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ملیحہ نے بے دلی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں وہ پرانی کڑک اور روح بالکل ختم ہو چکا تھا۔ صبا نے کینوس میز کے پاس دیوار کے ساتھ ٹکا دیا۔ یہ روحان نے جانے سے پہلے تمہارے لیے چھوڑا تھا۔ اس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں یہ تمہیں اس وقت تک نہ دوں جب تک تم پوری طرح اکیلی نہ ہو جاؤ۔ ملیحہ کے ہاتھ میں پکڑا قلم وہیں زمین پر گر گیا۔ اس نے بے ساختہ اپنے کامتے ہاتھوں کو آپس میں سختی سے جوڑ لیا۔ اس کی نظریں اس سفید کپڑے پر جم گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جسے اس کپڑے کے پار سے روحان کی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں۔ اسے واپس لے جاؤ صبا، مجھے نہیں دیکھنا۔ ملیحہ نے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ تم کب تک خود سے بھاگو گی ملیحہ؟ صبا میز کے قریب آ کر جھکی۔ تم نے اسے تو نکال دیا، لیکن جو اداسی تم پر مسلط ہے اسے کیسے نکالو گی؟ اس کپڑے کو ہٹا کر دیکھ لو، شاید تمہیں تمہارے کسی سوال کا جواب مل جائے۔ صبا مزید کوئی بات کیے بنا کیبن سے باہر نکل گئی۔ ملیحہ دیر تک اس سفید کپڑے کو دیکھتی رہی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے چھو بھی سکے۔ سارا دن وہ کینوس وہیں دیوار سے لگا رہا۔ شام ڈھل گئی، گیلری بند ہونے کا وقت ہو گیا۔ سب ملازم جا چکے تھے اور باہر کوریڈور کی بتیاں بھی بجھا دی گئیں۔ ملیحہ نے کیبن کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ کمرے میں صرف ٹیبل لیمپ کی ہلکی پیلی روشنی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کینوس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اسے اپنی ہی سانس سے گننے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کپڑے کا کونا پکڑا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک ہی جھٹکے سے وہ پردہ ہٹا دیا۔ آنکھیں کھلتے ہی وہ ساکت رہ گئے۔ سامنے وہ خود تھی۔ کینوس پر ملیحہ کا چہرہ بنا ہوا تھا، لیکن یہ وہ ملیحہ نہیں تھی جو روز آئینے میں اپنے چہرے کی جھریاں، اپنی تھکن اور اپنا ڈر گنتی تھی۔ یہ ایک بے حد خوبصورت، ہنستی کھلکھلاتی اور روشن ملیحہ تھی۔ اس کے چہرے پر زندگی کے رنگ اتنے پکے اور شوخ تھے کہ کیبن کی مدھم روشنی بھی اس پینٹنگ کے سامنے مان پڑ رہی تھی۔ اس میں کوئی اداسی نہیں تھی، عمر کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ اتنی پرسکون لگ رہی تھی کہ ملیحہ کو خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بے اختیار کینوس پر بنے اپنے چہرے کی طرف بڑھے۔ انگلیوں کے پوروں سے اس نے ان رنگوں کو چھوا۔ کینوس کے بالکل نچلے کونے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا چپکا ہوا تھا۔ ملیحہ نے جھک کر اسے دیکھا۔ وہاں روحان کی لکھائی میں چند سطریں درج تھیں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ ایسی خوبصورت دیکھا ہے ملیحہ جی۔ یہ وہ ملیحہ ہے جسے میں جانتا ہوں، جو اپنے ڈر کے پیچھے چھپی بیٹھی ہے۔ میں اپنا دل، اپنا سکون اور اپنی ہر خوشی یہاں اس گیلری میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جس دن آپ کا یہ ڈر ختم ہو جائے، جس دن آپ کو لگے کہ آپ جینا چاہتی ہیں، مجھے بلا لیجیے گا۔ آپ کا روحان۔ یہ صرف چند سطریں نہیں تھی، یہ وہ سچائی تھی جس سے ملیحہ لگاتار بھاگ رہی تھی۔ اس کی ٹانگوں کی جان جیسے ختم ہو گئی۔ وہ وہیں پینٹنگ کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پر گر گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کیبن کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ میں کتنی بزدل ہوں روحان، تم میرے لیے دنیا سے لڑتے رہے اور میں لوگوں کی باتوں سے ڈر کر تمہیں ہی چھوڑائے۔ تم ٹھیک کہتے تھے، میں نے اپنی قید خود چنی ہے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان خود کلامی کر رہی تھی۔ اس رات اس نے اپنی انا، اپنا خوف اور دنیا کا سارا ڈر ان آنسوں میں بہا دیا۔ ملیحہ کے رونے کی آوازیں تو گیلری کی دیواروں تک محدود تھیں، مگر روحان کے کمرے میں چھائے پر اسرار خاموشی دیواریں چیر کر بیگم سریا کے دل کو کاٹ رہی تھیں۔ 2 ہفتے ہو گئے تھے روحان نے کمرے سے نکلنا، ہنسنا، بات کرنا سب چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو پورے گھر کو اپنی باتوں سے سر پر اٹھا کر رکھتا تھا، اب ایک اندھیرے کمرے میں گمسم بیٹھا رہتا تھا۔ بیگم سریا ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے دروازے پر کھڑی تھی۔ کمرے کی بتی بند تھی۔ روحان زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں سامنے فرش پر جمی تھیں۔ بیٹا کچھ تو کھا لے، صبح سے تو نے پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا۔ بیگم سریا کی آواز میں شدید کپکپاہٹ اور بے بسی تھی۔ روحان نے نہ ان کی طرف دیکھا، نہ رخ کیا، نہ جواب دیا۔ وہ بالکل پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا۔ تو مجھ سے خفا ہے نا؟ بولنا روحان، مجھ پر غصہ کر لے، مجھ سے لڑ لے، لیکن یوں چپ نہ بیٹھ۔ میں تیری ماں ہوں، میری جان نکلتی ہے تجھے یوں زندہ لاش بنے دیکھ کر۔ بول میرے بچے، کچھ تو بول۔
وہ ٹرے میز پر رکھ کر اس کے پاس فرش پر بیٹھ گئیں اور اس کا ماتھا چومنے لگی۔ روحان نے دھیرے سے سر موڑا۔ اس کی آنکھوں کی وہ چمک، وہ زندگی جو کبھی ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتی تھی، اب مکمل طور پر بجھ چکی تھی۔ میں لڑوں کیوں امی؟ اس کی آواز اتنی مدھم اور بے جان تھی کہ بیگم سریا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ آپ نے میرا بھلا ہی تو سوچا تھا۔ آپ نے مجھے دنیا کی باتوں سے بچا لیا۔ بس اب مجھے کچھ بھوک نہیں ہے۔ آپ فکر مت کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ٹھیک نہیں ہے روحان، تو اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں روکا تھا کہ تو اپنی زندگی ہار دے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی، جس نے مجھے جینا سکھایا تھا وہ خود مجھ سے ڈر گئی۔ میں اسے اس کے ڈر سے نہیں نکال سکا۔ جب اسے ہی میری ضرورت نہیں تو میں کس کے لیے لڑوں؟ میں نے سب کچھ قبول کر لیا ہے، آپ بھی قبول کر لیں۔ روحان نے نظریں دوبارہ فرش پر جما لیں۔ بیگم سریا اپنے بیٹے کی یہ حالت مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہیں شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے ایک بڑی عمر کی عورت سے اپنے بیٹے کو بچاتے بچاتے اس کی مسکراہٹ اور زندگی ہی چھین لی تھی۔ وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات کی تاریکی اور خاموشی نے بہت سے طوفانوں کو سمیٹا تھا اور کچھ نئے فیصلوں کو جنم دیا تھا۔ اگلی صبح جب صبا گیلری پہنچی تو ملیحہ اپنے کیبن سے باہر کوریڈور میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صبا کے قدم وہیں رک گئے۔ آج ملیحہ کے چہرے پر وہ تھکن، وہ مستقل اداسی اور وہ بے بسی نہیں تھی جو پچھلے 2 ہفتوں سے اس کا مقدر بنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، ایک ایسا سکون اور اعتماد تھا جو روحان کی بنائی ہوئی اس پینٹنگ میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے بال بہت سلیقے سے باندھے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ ملیحہ، تم ٹھیک ہو آج؟ صبا نے حیرت سے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ ملیحہ نے صبا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ صبا، میں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی باتوں کے ڈر سے گزار دی، یہ سوچتے سوچتے کہ دنیا کیا کہے گی، میری عمر کیا ہے، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ میں نے اپنے ہی ارد گرد ایک دیوار کھڑی کر لی۔ میں خود کو سزا دیتی رہی، لیکن اب میں مزید نہیں ڈر سکتی۔ صبا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ ڈر ختم ہو گیا آخرکار؟ اس پاگل لڑکے کے رنگوں نے تمہارا خوف مٹا ہی دیا؟ ہاں صبا، ختم ہو گیا۔ ملیحہ نے گہری سانس لی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ پرفیکٹ نظر آنا ضروری نہیں ہے، سچا ہونا ضروری ہے۔ ٹوٹے ہوئے مجسمے چھپائے نہیں جاتے، انہیں جوڑا جاتا ہے۔ روحان میرے سکون کو برباد نہیں کر رہا تھا، وہ تو میرے اس پنجرے کو توڑ رہا تھا جس میں نے خود کو قید کر رکھا تھا۔ تو اب کیا ارادہ ہے؟ اب کہاں جا رہی ہو تم؟ صبا نے خوشی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے پوچھا۔ ملیحہ نے گیلری کے مین دروازے کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر صبا کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب مجھے وہاں جانا ہے جہاں میرا دل دھڑکتا ہے۔ مجھے اپنا وہ مان واپس لانا ہے جسے میں نے خود اپنے ڈر کی وجہ سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ وہ مڑی اور تیزی سے گیلری کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی چال میں آج کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، کندھوں پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ بس جلد از جلد اس فاصلے کو مٹانا چاہتی تھی جو اس نے خود پیدا کیا تھا۔ وہ جا رہی تھی اپنے ادھورے رنگوں میں زندگی بھرنے کے لیے۔ دوپہر کی دھوپ گلی کے پرانے مکانوں پر پڑ رہی تھی۔ ملیحہ نے ایک چھوٹے سے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر گہری سانس لی۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے، مگر آج اس کے ارادے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے بیگم سریا کھڑی تھی۔ ملیحہ کو اپنے دروازے پر دیکھ کر ان کے چہرے پر شدید حیرت اور ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کیا اب کچھ اور چھیننا باقی رہ گیا میرے بیٹے سے؟ سریا جی نے دروازہ آدھا بند کرتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ ملیحہ نے نظریں نہیں چرائیں۔ اس نے دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے یہاں نہیں دیکھنا چاہتی سریا جی، اور شاید میں اس قابل بھی نہیں ہوں، لیکن میں آج آپ سے وہ مانگنے آئی ہوں جس کے بغیر میں سانس تو لے رہی ہوں مگر جی نہیں پا رہی۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرا بیٹا پہلے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ جاؤ یہاں سے، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ سریا جی کی آواز میں غصے سے زیادہ بے بسی تھی۔ میں اسی کو زندہ کرنے آئی ہوں۔ میں نے اس سے اس کی ہنسی چھینی ہے، اور آج میں اپنا سارا غرور، اپنا سارا ڈر یہیں اسی دہلیز پر چھوڑنے آئی ہوں۔ مجھے بس ایک بار اسے دیکھنے دیں۔ ملیحہ کی آواز میں ایک ایسی سچائی اور التجا تھی کہ بیگم سریا کا ہاتھ دروازے کی کنڈی سے ڈھیلا پڑ گیا۔ اسی پل اندر صحن میں قدموں کی آہٹ ہوئی۔ روحان جو پچھلے کئی دنوں سے اپنی کمرے کے اندھیرے میں قید تھا، وہ جانی پہچانی آواز سن کر باہر آ گیا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے تھے، مگر ملیحہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ دونوں کی نظریں ملیں۔
درمیان میں صرف چند قدموں کا فاصلہ تھا، مگر یہ فاصلہ جیسے صدیوں کی مسافت طے کرنے کے بعد سمٹا تھا۔ ملیحہ بنا سریا جی کی اجازت کا انتظار کیے اندر داخل ہوئی اور سیدھی روحان کے سامنے آ کر رک گئی۔ تم ٹھیک کہتے تھے روحان، ملیحہ کی آواز بھر آ گئی۔ میں دنیا کی سب سے بزدل عورت ہوں۔ میں خود سے بھاگ رہی تھی، اپنی خوشی سے بھاگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں تمہیں دور کر کے بہت بڑی قربانی دے رہی ہوں، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میں اپنے ڈر کو چھپا رہی تھی۔ مگر اب میں اور نہیں بھاگنا چاہتی۔ میں اپنے اس ضد سے ہار گئی ہوں۔ روحان کے بے جان چہرے پر جیسے ایک دم کسی نے روشنی کر دی ہو۔ اس کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو چمکنے لگے۔ اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر پھر کچھ سوچ کر روک لیا۔ آپ کو مجھ سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ملیحہ، میں تو پہلے دن سے آپ کا تھا۔ روحان کے لہجے کی وہ نرمی، وہ اپنائیت اب بھی ویسی ہی تھی جیسی گیلری کے اس کینوس پر بکھرے رنگوں میں تھی۔ آپ ہار کر بھی جیت گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے یہ دن کتنی مشکل سے گزارے ہیں، جانتی ہوں، اور اب تمہیں کبھی ان اندھیروں میں نہیں رہنے دوں گی۔ ملیحہ نے ایک سچا اور پختہ وعدہ کیا۔ ملیحہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور بیگم سریا کی طرف پلٹی۔ بیگم سریا اپنے بیٹے کے چہرے پر کئی دنوں بعد آئی ہوئی یہ چمک، یہ زندگی دیکھ کر بالکل ساکت رہ گئی تھی۔ ان کی وہ ساری خفگی، وہ سالہ غصہ جس سے پانی ہو گیا تھا۔ مجھے اسے قبول کرنے کی اجازت دے دیں سریا جی۔ ملیحہ نے ان کے قریب جا کر ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ میں جانتی ہوں کہ معاشرہ اسے آسانی سے نہیں مانے گا، لوگ بہت سی باتیں کریں گے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں روحان کو کبھی رونے نہیں دوں گی۔ اس نے میری ویرانی سمیٹی ہے، میں اس کی پوری زندگی سکون سے بھر دوں گی، بس اسے مجھ سے دور مت کریں۔ بیگم سریا نے ملیحہ کے ہاتھوں کی گرمائش کو محسوس کیا۔ ان کی ممتا ان کے سارے ڈر پر حاوی ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی بجائے آگے بڑھ کر ملیحہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیے۔ میں نے تو اپنے بیٹے کو دنیا کی تانوں سے بچانے کے لیے روکا تھا، لیکن وہ تو ہنسنا ہی بھول گئے۔ اگر اس کی جان تجھ میں اٹکی ہے تو میں کون ہوتی ہوں اسے روکنے والی؟ بس میرے بچے کو اس اندھیرے سے نکال لے ملیحہ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ملیحہ نے انہیں گلے لگا لیا اور روحان کی آنکھوں سے بھی وہ آنسو چھلک پڑے جو اس نے اتنے دنوں سے اپنے اندر قید کر رکھے تھے۔ ایک ماں کی بے بسی نے آخرکار سچی محبت کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس دن کے ٹھیک ایک ہفتے بعد آرٹ گیلری کا منظر بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہاں آج کوئی نمائش نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی خریدار یا ہجوم نہیں تھا، بس پھولوں کی ہلکی ہلکی خوشبو اور چند قریبی لوگ موجود تھے۔ گیلری کے مین ہال میں این اس پینٹنگ کے سامنے جو روحان نے ملیحہ کے لیے بنائی تھی، سادگی اور بے پناہ خوبصورتی سے نکاح کی تقریب ہو رہی تھی۔ صبا اور بیگم سریا پاس ہی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح کے بول پڑے۔ ملیحہ نے ایک سادہ مگر بے حد دلکش سرخ اور سنہری لباس پہنا ہوا تھا۔ آج اس کے چہرے پر کوئی تھکن، عمر کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ ہلکی سے مسکراہٹ لیے روحان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ملیحہ بنت قاضی صاحب کی آواز گونجی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ملیحہ نے سر اٹھا کر روحان کو دیکھا۔ روحان کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں، بالکل اسی طرح جیسے وہ پہلی بار گیلری میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ ملیحہ نے پلکیں جھپکائیں اور بہت واضح میٹھی آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح کے اختتام پر جب سب مبارکباد دے رہے تھے، بیگم سریا نے آگے بڑھ کر ملیحہ کا ماتھا چوما اور روحان کو گلے لگا لیا۔ صبا نے ملیحہ کے گلے لگ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، آخر کار تم نے زندگی کو چن ہی لیا۔ گیلری کی دیواروں نے آج ایک ایسی جیت دیکھی تھی جس نے ہر ڈر کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد رات کی خنکی کچھ بڑھ گئی تھی۔ گیلری کا دروازہ اندر سے بند تھا اور ہال میں صرف کچھ مدھم سی روشنیاں جل رہی تھیں۔ وہ دونوں اس وقت بالکل اکیلے تھے۔ روحان چلتا ہوا ملیحہ کے قریب آیا۔ اس نے بہت نرمی سے ملیحہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ملیحہ کے ہاتھوں میں لگی مہندی کی خوشبو اور روحان کے ہاتھوں کی وہ پختگی، دونوں مل کر ایک مکمل احساس دے رہے تھے۔ آج آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ روحان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارت سے پوچھا، کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا سوچیں گے کہ گیلری کی مالکہ نے اپنے ملازم سے شادی کر لی؟ ملیحہ نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ اپنا قدم اس کے اور قریب کر لیا۔
اس نے اپنا سر روحان کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب جب میری پوری دنیا میرا ہاتھ تھامے بیٹھی تو مجھے باہر کی دنیا سے کیا ڈر؟ ملیحہ کی آواز میں ایک ایسا سکون تھا جس نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا۔ لوگوں کی باتیں اب مجھ تک نہیں پہنچ سکتی۔ تم میرا وہ مان ہو روحان جو اب کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ میں نے اپنے حصار سے نکل کر جس سکون کو پایا ہے وہ تم ہو۔ روحان نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب آپ کا ڈر ختم ہو جائے مجھے بلا لیجیے گا۔ آپ نے بلا لیا اور اب میں کہیں نہیں جانے والا۔ بس اب آپ کو میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ ملیحہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیسی شرط؟ وہ جو آپ صبح صبح غصے میں آ کر ادھوری پینٹنگز پر کپڑا ڈال دیتی ہیں نا، وہ عادت چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ اب ہم ہر ادھورے رنگ کو مل کر پورا کریں گے۔ روحان کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی۔ ملیحہ نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ کینوس پر بنی وہ مسکراتی ہوئی ملیحہ اور حقیقت میں روحان کے کندھے پر سر رکھی ہوئی یہ ملیحہ دونوں بالکل ایک جیسی ہو گئی تھیں۔ ٹوٹے ہوئے مجسمے جڑ چکے تھے اور محبت نے خاموشی سے اپنے سارے رنگ ان کی زندگی میں بھر دیے تھے۔